सीक्रेट एजेंसी किस्त नंबर 20। वो मर चुका है मेरियन। 2 रोज पहले ही मेरियन समझ चुकी थी कि पीटरक अब इस दुनिया में नहीं रहा था और इस वक्त टेलीफोन पर हंगस की सरगोशाना आवाज में जुमला सुनकर इसकी आंखें खुश्क हो रही थी। आखिर वो बहन थी। पीटरक के बारे में ये इत्तला इस पर बिजली बनकर गिरी थी। एक लम्हा को तो इसे यूं महसूस हुआ था जैसे इसके दिल की धड़कन रुक गई हो। सनसनी की एक लहर इसके पूरे जिस्म में फैल गई थी। इसने एक हाथ से करीब पड़ी हुई कुर्सी की पुश्त का सहारा लिया। इसकी टांगें कपकपा रही थी, घुटने खुद ब खुद दोहरे होने लगे और वो बतदरीज झुकती चली गई। बिलाखिर बेड के करीब फर्श पर बैठ गई। मेरियन, मेरियन, तुम ठीक तो हो मेरी मेरियन? हाँ। मेरियन के मुंह से मुर्दा सी आवाज निकली। फोन का रिसीवर अब भी इसकी मुट्ठी में सख्ती से जकड़ा हुआ था। मैं ठीक हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। मेरा ख्याल है तुम्हें जानने की जरूरत। अंगस, मेरियन इसकी बात काट दी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कैसे हुआ। रूम के सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन के खाली डिब्बे में मुर्दा पाया गया था। इसके लिबास से किसी किस्म के कागजात नहीं मिले और सरकारी तौर पर भी अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। लेकिन पीटर के एक दोस्त ने मुर्दा खाने में इसकी लाश देख ली। वो पीटर ही है। इसका वो दोस्त कौन है? वो अतालवी है। इसने पीटर की हदायत पर रूम में मिलर की निगरानी की थी। जब पीटर खुद रूम पहुंच गया तो इसका दोस्त वेटिकन म्यूजियम के सामने इसे मिलर के ताकुब का चार्ज देकर चला गया था। पीटर ने वादा किया था कि वो हर 1 घंटे बाद फोन पर सूरत हाल से आगाह करता रहेगा। लेकिन जब उसकी तरफ से कोई इत्तला नहीं मिली तो इसके दोस्त ने अपने आदमियों के साथ इसकी तलाश शुरू कर दी। इन्हें बहुत एहतियात से कदम उठाना पड़ रहा था क्योंकि वो भी रूम में इस कारोबार में मुलविस है जो हम आयरलैंड में कर रहे हैं। इन्हें भी कई रोज बाद पीटर की मौत का पता चल सका और फिर मुर्दा खाने में लाश देखकर तस्दीक हो गई थी। ट्रेन में क्या वाक़या पेश आया था? मेरी ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद पूछा। हंगस, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, सब कुछ। यकीन से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अंदाज़ा है कि पीटर मिलर का ताक़ुब करता हुआ रेलवे स्टेशन पर पहुँच गया था। वो दोनों यकीनन एक खाली बोगी में आमने सामने आ गए होंगे। फिर लड़ाई हुई जिसमें पीटर अपनी जान से हाथ धो बैठा। मिलर के हाथों? जाहिर है, और कौन हो सकता है? हंगस ने जवाब दिया। मेरियन की आंखों के सामने स्याह दायरे रक्स करने लगे थे। इसने रिसीवर रखते और उठकर खड़ी हो गई। पूरा कमरा इसके सामने घूम रहा था। इसने गिरने से बचने के लिए मेज़ का सहारा ले लिया। टेलीफोन की घंटी एक बार फिर बजने लगी, लेकिन इस मर्तबा मेरियन ने कॉल रिसीव नहीं की। इसने खूंटी पर टंगी अपनी शाल खींच ली और इसे कंधों पर ओढ़ती बाहर निकल आई। दरवाज़ा इसने धड़ से बंद कर दिया था। मतलब बिल्कुल साफ था। आसमान पर सितारे चमक रहे थे या हवा में तलवार की सी काट थी। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती इस्लाहुद्दीन स्ट्रीट की तरफ जा रही थी। इस वक्त इसके ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी, इससे हर सूरत में माइकल को तलाश करना था। पिछले इतवार को जब वो इसके फ्लैट से भाग कर आई थी, इसके बाद से अब तक माइकल से इसका आमना सामना नहीं हुआ था। मुमकिन है माइकल ने इसे पूरे शहर में तलाश किया हो, लेकिन इसने माइकल को अपने होटल का नाम नहीं बताया था। माइकल के फ्लैट से वापस आने के बाद अपने होटल के कमरे में पहुंच इसे अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया था। उस वक्त वो सोच रही थी कि पहली दस्तयाब फ्लाइट से इसराइल से निकल जाएगी, लेकिन फिर दफतन इसे ये एहसास हुआ था कि वो कहाँ जाएगी। इसके पास कोई जायपना नहीं थी। पीटर लापता था। हंगस पेरिस से बाहर कहीं रूपोश था। बिलफास्ट में दुखभरी यादों और बीमार माँ के सिवा कुछ नहीं था। बिलाखिर इसने सोचकर इसराइल में ही रहने का फैसला किया था कि शायद चंद रोज़ में हालात दुरुस्त हो जाएं या वो खुद को फैसला करने के काबिल हो जाए। इसने कई मरतबा हंगस को टेलीफोन भी किया था। एक आध मरतबा इससे राबिता कायम भी हुआ था। वो भी कुछ ढंग की बात नहीं बता सका था। वो खुद इसकी तरह परेशान हो रहा था। 4 रोज तक वो अपने कमरे में महदूद रही थी। वो नाश्ता और खाना भी अपने कमरे में ही मंगवा लेती और घंटों खिड़की के सामने खड़ी बादो बारा के तूफान को देखती रहती जिसने शहर को अपनी लपेट में ले रखा था। आज रात मतला साफ था और कई रोज बाद इसने मायूसी की फिजा से बाहर निकलने का फैसला किया था। इसने सफेद लिबास पहना, चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया और खाना खाने के लिए होटल के रेस्टोरेंट में गई। रेस्टोरेंट में बैठे हुए मर्दों की तवज्जो अपनी तरफ देखकर वो दिल में महसूस हो रही थी। इसे मर्दों का इस तरह घूरना कुछ अच्छा लगा था। इसने करीबी मेज़ पर बैठे 2 नौजवान अमरीकी सयाहों से खुशगवार मूड में 1-2 बातें भी की थी। इस दौरान वेट्रेस ने इसे पेरिस से फ़ोन कॉल की इत्तला दी थी और वो फ़ोन सुनने के लिए अपने कमरे में दौड़ी आई थी। इस वक्त तो पुराने शहर के पुरहजूम इलाके में तेज़ तेज़ कदम उठाती दमिश्क गेट की तरफ जा रही थी। रात अगरचे खासी गुजर चुकी थी, लेकिन मुकद्दस मकामात की सियाहत के लाए हुए लोगों की खासी भीड़ भाड़ थी। मेरियन को हर कीमत पर माइकल को तलाश करके इसे मिलर के बारे में खबरदार करना था। इतवार के दिन माइकल ने इसकी बात का यकीन नहीं किया था। वो ये कह रहा था कि हंगस को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी और मिलर के बारे में इसके खदशात बेबुनियाद साबित होंगे। लेकिन अब जबकि पीटर की लाश रूम के मुर्दा खाने में पड़ी थी,
مائیکل کو ملر کے بارے میں اس کی باتوں کو یقین کرنا پڑے گا. اسے اپنے دوست ملر کے بارے میں سوچنا پڑے گا. ملر کے بارے میں سوچ کر اس کا خون کھول رہا تھا. اس نے نہ جانے کیا جادو کر رکھا تھا کہ مائیکل اس کے بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا. یہی کیفیت پیٹر کی بھی تھی. وہ بھی ملر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اب مائیکل کو اس کی بات سننا پڑے گی. اسے ہر صورت میں مائیکل پر سے ملر کا طلسم توڑنا تھا تاکہ اسے خطرات سے نکال سکے. ملر نے جس طرح پیٹر کو بے دردی سے قتل کیا تھا وہ اس طرح مائیکل کو بھی موت کے گھاٹ اتارنے میں دریغ نہیں کرے گا. وہ چلتے چلتے اسٹریٹ آف جیوز میں مڑ گئی. اب وہ تقریباً دوڑ رہی تھی. ساتھ ہی یہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملر یہاں کب پہنچے گا. مائیکل کے الفاظ سے اب بھی یاد تھے. اس نے کہا تھا ملر جمعرات کو یہاں پہنچے گا تو میں اس سے پوچھوں گا. آج جمعرات تھی. رات اپنا نصف سفر مکمل کرنے والی تھی. وہ دعائیں مانگ رہی تھی کہ ملر سے پہلے مائیکل سے اس کی ملاقات ہو جائے. ماہ اسکوائر سنسان پڑا تھا. مائیکل کے مکان کے سامنے سڑک پر 2 آدمی کھڑے تھے. ان کے علاوہ دور دور تک کسی زیرو کا نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا. وہ دونوں تاریکی میں تھے اور ان کی پشت میرن کی طرف تھی. وہ سرگوشے میں گفتگو کر رہے تھے. ان میں سے ایک اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کسی قدر روشنی میں آ گیا. وہ مائیکل تھا. اسے دیکھتے میرن کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی. خدا کا شکر ہے وہ زندہ تھا. وہ کسی پادری سے باتیں کر رہا تھا جس کے سر پر سیاہ رنگ کا ہوڈ تھا اور وہ کسی قدر جھکا ہوا تھا جیسا کہ کمر میں خم ہو. میرن بھی اس وقت تک اندھیرے میں ہی تھی. دراصل ان دونوں کو دیکھ کر وہ رک گئی تھی. لیکن اب اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور وہ مائیکل کا نام لے کر اسے پکارنے والی تھی کہ یکا یک رک گئی کیونکہ اسی لمحے پادری بھی اپنی جگہ سے حرکت کر کے روشنی میں آ گیا. اس کے ساتھ ہی اس کے سر کا سیاہ ہوڈ پیچھے سرک گیا. اسٹریٹ لیمپ کی زرد روشنی میں پادری کا چہرہ دیکھ کر میرن کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایٹمی بھٹی میں دھکیل دیا ہو. وہ بڑی مشکل سے اپنی چیخ پر قابو پا سکی تھی. وہ پادری الفریڈ ملر تھا. میرن نے پوری زندگی میں کبھی کسی کے لیے اتنی شدید نفرت محسوس نہیں کی تھی. لیکن اس وقت وہ اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. اس نے بڑی مشکل سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا اور اب وہ یروشلم کی گلیوں میں ملر کا تعاقب کر رہی تھی. جب وہ مائیکل کے مکان کی طرف جا رہی تھی تو اس کے ذہن میں صرف اتنی سی بات تھی کہ وہ مائیکل کو ملر کی طرف سے لاحق خطرات سے آگاہ کرنا چاہتی تھی. لیکن پھر اس نے ملر کو مائیکل کے ساتھ دیکھ لیا. وہ دونوں سرگوشوں میں باتیں کر رہے تھے. ملر نے تو کچھ کہا تھا. مائیکل نے اس کے جواب میں سر ہلا دیا تھا اور ملر کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد مائیکل نے اپنے مکان کی سیڑھیاں پر چڑھتے ہوئے اپنی کرائے پر بندھی ہوئی گھڑی کی طرف دیکھا تھا. میرن اپنی جگہ کھڑی رہی اور پھر جیسے ہی مائیکل نے اوپر جا کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو غیر ارادی طور پر اس نے ملر کا تعاقب شروع کر دیا. وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ ملر کا تعاقب کیوں کر رہی ہے. شاید وہ غیر ارادی طور پر اپنے بھائی کی کہانی کو دہرا رہی تھی. جہاں سے پیٹر کا سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے آگے اس نے شروع کر دیا تھا. پیٹر بھی ملر کا تعاقب کر رہا تھا اور جب وہ ملر کی نظروں میں آ گیا تو ملر نے اس کی زندگی کا چراغ گل کر دیا. بھائی کے انتقام کے علاوہ اس کے دماغ میں کوئی اور بات بھی کلبلا رہی تھی جس کی وہ خود ابھی تک وضاحت نہیں کر پا رہی تھی. ملر ایک پادری کے بھیس میں یروشلم کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا جبکہ در حقیقت وہ شیطان تھا جو صرف قتل و غارت اور تباہی و بربادی پر یقین رکھتا تھا. جو شخص محض اس لیے اپنے عزیز ترین دوست کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دے کہ اس کا تعاقب کر کے اس کا منصوبہ معلوم کرنا چاہتا تھا. ایسی صورت میں اس کا منصوبہ یقیناً بہت زیادہ خوفناک ہوگا. میرن سوچ رہی تھی کہ اسے ہر صورت میں ملر کو روکنا ہے خواہ اسے بھائی کی طرح اپنی جان بھی کیوں نہ گوانی پڑے. یروشلم کی گلیوں میں ملر کا تعاقب کرنا زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا. میرن اگرچہ اس شہر میں بالکل اجنبی تھی. تنگ و تاریک گلیاں اور پچ پے بازار اس کے لیے مسئلے سے کم نہیں تھے. لیکن ملر بھی اس قدر شہر کی گلیوں اور بازاروں سے آشنا نہیں تھا کیونکہ وہ تقریباً ہر سڑک کے موڑ پر رک کر جیب سے شہر کا گائیڈ میپ نکال کر دیکھتا اور سڑکوں یا گلیوں کے موڑ پر لکھے نام پڑھنے کے بعد ہی آگے بڑھتا. کبھی کبھار وہ پیچھے مڑ کر بھی دیکھتا لیکن میرن بہت محتاط انداز میں اس کا تعاقب کر رہی تھی. ہر ایسے موقع پر وہ بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو کسی تاریک گوشے میں چھپا لیتی. اس کے علاوہ اس نے شال اس طرح لپیٹ رکھی تھی کہ اگر اتفاق سے ملر اسے دیکھ بھی لیتا تو پہچان نہیں پاتا. ایک آدھ مرتبہ میرن کو یہ احساس بھی ہوا تھا کہ ملر بلا مقصد شہر کی سڑکوں پر گھوم رہا ہے. وہ سینٹ جون چرچ کے سامنے سے گزرتا ہوا مورستان فوارے کے سامنے رک گیا جس کا پانی فوار کی صورت میں کئی فٹ اوپر تک اچھل رہا تھا. وہ چلنے میں وہاں رکا پھر آگے بڑھ گیا. پھر ریمر چرچ کے سامنے سے گزرتا ہوا ہولی سپکول کے عین عقب میں خان عزت مارکیٹ کی اسٹریٹ پر آ گیا. پھر دیالور چرچ کی تنگ و تاریک سیڑھیاں چڑھنے لگا. میرن چرچ کی بنو دیوار کے ساتھ چلتی رہی. ملر اس چرچ میں سے ہوتا ہوا لاطینی چرچ کی طرف نکل آیا اور پھر جافا گیٹ پر پہنچ کر وہ اچانک ہی واپس مڑا. میرن نہایت پھرتی سے ایک مکان کی تاریک ڈوڑی میں گھس گئی. ملر اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا. چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ڈیوڈ اسٹریٹ پر مڑ گیا
اور وہاں سے عیسائی آبادی والے علاقے میں آیا۔ یہاں تک آنے کے لیے اس نے شہر کا تقریباً پورا چکر لگا لیا تھا۔ میرین کو یہ سمجھنے میں دیر لگی کہ وہ محض شہر کے راستوں سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے بلا مقصد گھوم رہا تھا۔ بالآخر وہ ایک تنگو تاریک سی گلی میں گھوم گیا۔ مڑنے کے ساتھ ہی تیزی سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ میرین ایک بار پھر ایک مکان کی تاریک ڈیوڑی میں پناہ حاصل کر چکی تھی، اور جب وہ ڈیوڑی سے باہر نکلی تو ملر غائب ہو چکا تھا۔ میرین اسے اس طرح ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تمام احتیاط کو بالا طاق رکھ کر وہ تاریک گلی میں داخل ہو گئی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد دفعتاً اسے خیال آیا ممکن ہے اس طویل تعاقب کے دوران ملر نے اسے دیکھ لیا ہو اور اسے پھانسنے کے لیے اس تاریک گلی میں گھس گیا ہو اور کہیں گھات لگائے کھڑا سوچ رہا ہو کہ میرین جیسے ہی قریب پہنچے اس کی گردن مروڑ دے۔ اگر واقعی ملر اس کے ارادے سے گلی میں گھسا تو میرین کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا، لیکن اس کا یہ خدشہ بے بنیاد نکلا۔ وہ اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ آگے پھیلائے تاریکی میں چلتی رہی۔ بالآخر اس کے ہاتھ پتھروں کی ایک سر دیوار کو چھو کر رک گئے۔ آگے راستہ بند تھا۔ وہ وہی کھڑی تاریکی میں گھورنے لگی۔ جب اس کی آنکھ کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ واپس آنے لگی۔ بالآخر دائیں طرف اسے ایک محرابی راستہ نظر آ گیا جسے وہ پہلے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اس محراب پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا، لیکن تاریکی کے باعث وہ اس بورڈ کی تحریر پڑھنے سے قاصر تھی۔ میرین کو یقین تھا کہ ملر اسی محراب میں داخل ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ گلی میں اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ گلی کے تاریک گوشے میں سمٹ گئی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ رات بھر یہاں کھڑی ملر کی واپسی کا انتظار کرتی رہے گی۔ اس نے شال کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا۔ اس لمحہ دور کسی گھڑیال نے رات کے 12 بجنے کا اعلان کیا۔ گھڑیال کے اس اعلان کے ساتھ ہی نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ وہ اپریل کی 7 تاریخ تھی اور گڈ فرائیڈے کا دن۔ وقت گزرتا رہا۔ گھڑیال ایک کے بعد دیگرے ہر ایک گھنٹے گزرنے والی ساعتوں کا اعلان کرتا رہا۔ وہ اپنی جگہ دبکی رہی۔ خوف اور سردی کی شدت سے اس کا جسم اکڑا جا رہا تھا۔ ایک تو مرتبہ بھی ایسا ہوا تھا کہ گلی کی دوسری طرف کسی آدمی کا گزر ہوا تو اس کے قدموں کی آواز سن کر اس پر دہشت سی طاری ہو گئی اور اس نے سوچا کہ یہاں سے بھاگ نکلے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا قتل سے پہلے پیٹر بھی اسی طرح خوفزدہ ہوا ہوگا۔ اگر پیٹرک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس کے لیے تو چانسز بہت کم تھے۔ وہ پھٹتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردی اور تھکن سے اس کی جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، محراب میں لوہے کا گیٹ لگا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ وہ سین میں داخل ہو کر گیٹ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سین کی دوسری طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ اسے یقین تھا کہ ملر جلد یا بدیر یہیں سے برآمد ہوگا، اور پھر اس کا اندازہ درست نکلا۔ 6 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب ملر سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس وقت شہر بیدار ہونا شروع ہو گیا تھا اور اس گلی سے باہر سڑکوں پر ٹریفک کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ ملر نے حسب معمول وہی سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک بریف کیس اور بائیں ہاتھ میں ایک بنڈل تھا جس پر ڈوری لپٹی ہوئی تھی۔ محراب کے قریب ایک لمحہ رک کر اس نے محتاط انداز میں دائیں بائیں دیکھا، پھر گلی سے نکل کر یہودی آبادی والے علاقے کی طرف چل دیا۔ یہ لگتا تھا جیسے وہ ایک بار پھر مائیکل کی مکان کی طرف جا رہا ہو، لیکن میرین نے اس مرتبہ اس کا تعاقب کرنے کے بجائے اس جگہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ کیا جہاں ملر نے رات گزاری تھی۔ اس نے محراب سے نکل کر پہلے اوپر لگا بورڈ دیکھا۔ اس پر DBS سلمان دندان ساز لکھا ہوا تھا۔ وہ محراب میں داخل ہو کر صحن عبور کرتی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، جس کے اختتام پر ڈائننگ کے سامنے ایک دروازہ تھا۔ یہ غالباً کسی کمرے کا دروازہ تھا۔ اس کی دونوں کھڑکیوں پر لکڑی کے شٹر لگے ہوئے تھے۔ اس نے دروازے سے کان لگا دیے۔ اندر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر اس کی نظریں اس آہنی پٹی پر جم گئی جو دروازہ بند کرنے کے لیے لگائی گئی تھی۔ اس آہنی پٹی کی ایک طرف تالا لگا ہوا تھا، جس کا مطلب تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں۔ اس نے تالے کو کھینچ کر دیکھا۔ اس کے خیال میں تالا خاصا مضبوط تھا اور اسے کسی اوزار کے بغیر کھولنا ممکن نہیں تھا۔ وہ کھڑکیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ پہلی کھڑکی کا شٹر مضبوطی سے بند تھا، البتہ دوسری کھڑکی کے شٹر اور فریم میں تقریباً آدھ انچ چوڑی جھری نظر آ رہی تھی۔ اس نے انگلیاں جھری میں پھنسا دی اور پوری قوت سے شٹر اٹھانے کی کوشش کی۔ شٹر چرچراہٹ کی ہلکی سی آواز سے تھوڑا اوپر اٹھ گیا۔ اس سے لکڑی کی ایک چپٹی بھی نوٹ کی۔ اس کوشش میں میرین کی ایک انگلی کا ناخن بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر زور لگایا۔ اس مرتبہ شٹر نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ اوپر اٹھتا چلا گیا۔ اندر شیشے کا فریم تھا۔ اس نے شیشے میں جھانک کر دیکھا، لیکن کمرے میں تاریکی تھی۔ اس نے شال اتار کر اپنے ہاتھ میں لپیٹے اور کسی جھجک کے بغیر شیشے پر زوردار گھونسا مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ فضا خاموش میں شیشہ ٹوٹنے کی آواز دور تک پھیل گئی۔ وہ ایک لمحہ کو خاموش کھڑی رہی، لیکن جب اسے یقین ہو گیا کہ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کسی نے نہیں سنی، اور اگر سنی تو توجہ نہیں دی، اس نے اپنا ہاتھ ٹوٹے ہوئے شیشے کے اندر داخل کر دیا اور چٹخنی کھول دی۔ دوسرے لمحہ وہ کھڑکی کے فریم پر نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اندر چھلانگ لگا دی
وہ شیشے کی بکھری ہوئی کرسیوں پر گری۔ وہ سنبھل کر دائیں طرف دیوار کے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے توقع کے مطابق بجلی کا سوئچ اس طرف تھا۔ سوئچ دباتے ہی چھت پر لٹکا ہوا پرانے فیشن کا فانوس روشن ہو گیا۔ وہ متجسس نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک پرانا صوفہ سیٹ، کرسیاں، پرانا قالین اور میز، ان چیزوں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ بے ترتیبی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہ کمرہ کسی کے باقاعدہ استعمال میں نہیں تھا۔ اس سے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ کمرہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ اور اسلحہ وغیرہ چھپانے کے کام آتا ہوگا۔ وہ چونکہ خود آئرلینڈ میں ایک دہشت گرد تنظیم میں رہ چکی تھی، اس لیے ایسی چیزوں کو خوب سمجھتی تھی۔ سامنے والی دیوار کے قریب ایک بہت بڑا چوبی صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک دروازہ بھی تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس دوسرے کمرے میں پہلے کمرے سے زیادہ بے ترتیبی تھی۔ لوہے کے ایک پلنگ کے قریب فرش پر پرانے کمبلوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پلنگ کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ رات کو یہاں کچھ سویا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر سربم اور خوراک کے 2 خالی ڈبے اور کچھ بچے کچھ کھانے کے علاوہ ایک کونے میں 2 کلاشنکوف رائفلیں اور ایمونیشن کا ایک کریٹ بھی پڑا ہوا تھا۔ دوسرے لمحہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پورے جسم سے جان نکلی جا رہی ہو۔ اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھی اور سینے میں سانس رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت اسلحہ دیکھ کر نہیں، بلکہ سامنے والی دیوار پر لگے ہوئے پوسٹر میں تصویر کے چہرے کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کا چہرہ تھا جسے دنیا کے کروڑوں افراد اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ تصویر میں دائیں طرف عین دل کے مقام پر 3 سرخ دائرے بنے ہوئے تھے۔ میرین کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اس تصویر کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ ملر کس شخص کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اگر واقعی یہ شخص اس کے ہاتھوں مارا گیا تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جرم ہوگا۔ میرین اب یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ ملر نے اس مشن کے لیے مائیکل کا انتخاب کیوں کیا تھا اور پیٹر کو اپنے اس مشن سے الگ کیوں رکھا تھا۔ اور پھر پیٹر کو روم میں قتل بھی اس لیے کیا گیا کہ وہ ملر کا تعاقب کر کے اس کے مشن کا پتہ چلانا چاہتا تھا۔ رفتہ رفتہ میرین کے ذہن میں راز کھلتا چلا گیا کہ ملر نے ایک خوفناک منصوبہ کیوں بنایا تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی، کھڑکی سے کود کر باہر نکلی اور دوڑتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچنے کے بعد بھی وہ دوڑتی رہی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ اس کی سنہری کرنیں شہر پر ضیاءپاشی کر رہی تھی۔ جب وہ مائیکل کے مکان پر پہنچی تو دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ مائیکل کی ایک پڑوسن نے بتایا کہ مائیکل گورڈن چند منٹ پہلے ایک پادری کے ساتھ کہیں جا چکا ہے۔ میرین کا حالت دیکھ کر اس بوڑھی عورت نے اسے ایک کپ چائے کی پیشکش کی تھی، لیکن میرین جواب دے بغیر وہاں سے ہٹ کر پاگلوں کی طرح ایک طرف دوڑنے لگی۔ بیتل اسٹریٹ کے کونے پر اپنا سانس درست کرنے کو ذرا دیر کے رک گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ اسے ملر کے خوفناک ترین مشن کا راز معلوم ہو چکا تھا، لیکن وہ یروشلم میں بالکل اکیلی تھی اور اسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ملر نے اس کے محبوب مائیکل کے ساتھ اب تک کیا سلوک کیا ہوگا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔